फैसलाबाद के एलाइड हॉस्पिटल 2 के एक्सरे डिपार्टमेंट में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने से हॉस्पिटल के एक हिस्से की बिजली बंद, मरीजों को मुश्किलात का सामना। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की टीमें मौका पर मौजूद। आग पर मुकम्मल काबू पाने के बाद कूलिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आग पर मुकम्मल काबू पाने के बाद कूलिंग का अमल जारी है। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की टीमें मौका पर मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद के एलाइड हॉस्पिटल 2 के एक्सरे डिपार्टमेंट में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने से हॉस्पिटल के एक हिस्से की बिजली बंद, मरीजों को मुश्किलात का सामना। आग पर मुकम्मल काबू पाने के बाद कूलिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। मजीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान दौरानी। जी अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद अलाइड अस्पताल 2 के एक्सरे डिपार्टमेंट में शॉर्ट सर्किट के बायस ये आग लगी थी। रेस्क्यू 112 और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और जो आग है उसको मुकम्मल तौर पर उस पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग का अमल जो है वो भी अब खत्म हो चुका है, जारी है बाज़ जगहों पर। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि आग लगने के बायस अस्पताल का एक हिस्सा जो है वो बिजली से महरूम हो गया, जिसकी वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खारी हो रही है। वार्ड जो है वहाँ पर भी जो बिजली है वो बंद है, जिसकी वजह से मरीज जो है वो खार हो रहा है। दूसरी जानिब जो इक्विपमेंट्स हैं आग बुझाने वाले, उनके हवाले से भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। जब आग लगी थी तो वो इक्विपमेंट्स जो है वो भी नाकारा जो है वो साबित हुए। जब रेस्क्यू पहुंची तो रेस्क्यू जानिब से आग पर काबू जो है वो पाया गया है। तहम ये अलाइड अस्पताल 2 है जिसका एक्सरे डिपार्टमेंट है, जहाँ पर आग लगी थी। रेस्क्यू 112 और फायर ब्रिगेड ने आग पर मुकम्मल काबू पा लिया है और कूलिंग का अमल जो है वो जारी है। लेकिन एक हिस्से की बिजली बंद होने की वजह से अलाइड अस्पताल 2 में मरीज जो है वो खार हो रहे हैं। अरसलान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नेपरा का महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका। बिजली ₹1.15 फी यूनिट मजीद महंगी करने का फैसला। नोटिफिकेशन के लिए हुकूमत को मरास्ता लिख दिया। नेपरा के मुताबिक इज़ाफा रवा माली साल की पहली समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन पर 22 अरब 30 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। आपको बता रहे हैं, नेपरा का महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका। बिजली ₹1.15 फी यूनिट मजीद महंगी करने का फैसला। नोटिफिकेशन के लिए हुकूमत को मरासला लिख दिया। नेपरा के मुताबिक इजाफा रवा माली साल की पहली समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन पर 22 अरब 30 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। आपको बता रहे हैं, नेपरा की जानिब से अवाम को एक और झटका। बिजली ₹1.15 फी यूनिट मजीद महंगी करने का फैसला किया गया। नेपरा के मुताबिक इजाफा रवा माली साल की पहली समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन पर 22 अरब 30 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सार्फिन पर 22 अरब 30 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा के मुताबिक इजाफा रवा माली साल की पहली समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली ₹1.15 फी यूनिट मजीद महंगी करने का फैसला। नेपरा ने बिजली का एक और झटका लगा दिया। बिजली ₹1.15 फी यूनिट मजीद महंगी करने का फैसला किया गया। नोटिफिकेशन के लिए हुकूमत को मरास्ता लिख दिया गया। बिजली ₹1.15 फी यूनिट मजीद महंगी होगी। नेपरा के फैसले पर फैसलाबाद के शहरी सीखपा कहते हैं, हुकूमत आए रोज बिजली महंगी करके जुल्म कर रही है। पहले ही महंगाई ने सुनामी जीना दो भर कर दिया है। हुकूमत रिलीफ देने की बजाय मुश्किलात में इजाफा कर रही है। वहाँ पे बस तो खाने को पैसे नहीं है, तो एक बिजली गैस के मीटर के ऊपर 500 के ऊपर वो रेंट डाल दिया। हालांकि वो गैस का मीटर हम खुद खरीद रहे हैं, उसके ऊपर भी रेंट डाल दिया। बिजली रोज बरोज बढ़ रही है, क्या करें। ये गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादती की है। इधर जो देखें रोज़मर्रा हैंड टू माउथ कमाने वाला है, जिसकी तनख्वाह माहाना 30,000 है, वो बिजली का बिल कराए या घर का राशन पानी का, ये सरासर गवर्नमेंट ने ज्यादती की है। फौरन ये वापस लेना चाहिए। सर जुल्म की इंतहा है और हम क्या कह सकते हैं। गरीब आवाम के ऊपर इतना बड़ा एटम बम है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। बेचारे कैसे कैसे अपने बिल जमा करवा रहे हैं और आप सोच भी नहीं सकते हैं। सर जितने भी बैठे हैं आराम से उसे बढ़ा दिया या इंतजामिया ने बढ़ा दिया, तो सर जो बिल जमा करवा रहे हैं उनको देखें कैसे जमा करवा रहे हैं। रिसेंटली जो इन्होंने बिजली महंगी की है, इससे बजाय ये सोचने के आपने सर तेल पेट्रोल भी सस्ता कर दिया, डॉलर भी सस्ता कर दिया, तो उसका रिलीव आपने क्यों नहीं दिया आवाम को। इससे तो बिजली सस्ती होनी चाहिए थी, बजाय सस्ती करने के आपने महंगी करके। तो कौन से ऐसे अखराजात है, सारा इलेक्शन का खर्चा आवाम पे डालना है। ये अवाम के साथ, मुल्क के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। इस हद तक नहीं होना चाहिए कि लोग अब रोडों पे निकलें। अवाम जो पहले ही महंगाई की चक्की में फिस रही है, गुर्बत की लकीर के नीचे अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है,
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے۔ صنعتی شہر میں انڈسٹریل کنیکشن کے منتظر صارفین کے لیے اچھی خبر، فیسکو نے 400 kVA ٹرانسفارمر کے پرائیویٹ خریداری کی اجازت دے دی۔ صارفین متعلقہ ڈویژن سے ٹرانسفارمر خریداری کا NOC لے سکیں گے۔ مزید جان لیتے ہیں اویس علی سے۔ جی اویس۔ جی بالکل، صنعتی شہر میں بڑے انڈسٹریل کنیکشن کے خواہش مند صارفین کے لیے اچھی خبر ہے۔ اسی حوالے سے فیسکو کے شعبہ مٹیریل مینجمنٹ کی جانب سے 400 kVA کے ٹرانسفارمرز کے پرائیویٹ پرچیز کی جو اجازت ہے وہ دے دی گئی ہے۔ صارفین اپنا ٹرانسفارمر پرائیویٹ طور پر نجی فرموں سے خرید کر جو ہے وہ 400 kVA کے ٹرانسفارمرز کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ صارفین کی سہولیات کے لیے جو ہے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وہ صارفین جو بڑے انڈسٹریل کنیکشنز کے منتظر ہیں، جن کی جانب سے 400 kVA کا ٹرانسفارمر جو ہے وہ لگانے کے حوالے سے درخواستیں دی گئی ہیں، ان کو محکمہ کی جانب سے NOC فراہم کیا جائے گا، اور صارفین جو ہے وہ محکمہ سے NOC لینے کے بعد کسی بھی نجی فرم سے ٹرانسفارمر خرید کر جو ہے وہ 400 kVA کے ٹرانسفارمر متعلقہ ڈویژن دفاتر سے جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ مزید فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ 400 kVA کے ٹرانسفارمر خریدنے کے حوالے سے ٹینڈر بھی جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ جلد فیسکو کے شعبہ مٹیریل مینجمنٹ کے پاس 400 kVA کے جو نئے ٹرانسفارمرز ہیں وہ بھی جو ہے وہ پہنچ جائیں گے۔ البتہ جب تک ٹرانسفارمرز فیسکو کے پاس نہیں پہنچتے تب تک صارفین جو ہے وہ 400 kVA کا ٹرانسفارمر پرائیویٹ طور پر خرید کر جو ہے وہ نئے کنیکشن کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔ اویس اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ عام انتخابات 2024 کے سلسلے میں فیصل آباد کے ریٹرننگ اور اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران کی تقریب حلف برداری۔ ضلع کونسل کمیٹی روم میں تقریب، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ نے AROs اور ROs کے حلف لیے۔ آپ کو بتا رہے ہیں عام انتخابات 2024 کے سلسلے میں فیصل آباد کے ریٹرننگ اور اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران کی تقریب حلف برداری، ضلع کونسل کمیٹی روم میں تقریب، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ نے AROs اور ROs سے حلف لیا۔ مزید تفصیلات بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاص احمد بیگ۔ جی وقاص، بتائیے گا۔ جی بالکل، پاکستان میں عام انتخابات 2024 کے سلسلے میں ہر جگہ پہ حلف برداری کا سلسلہ جاری ہے۔ اس طرح فیصل آباد میں بھی ریٹرننگ اور اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران کی تقریب حلف برداری جو ہے ضلع کونسل آفس میں منعقد ہوئی ہے، جہاں ضلعی ریٹرننگ آفیسر ڈپٹی کمشنر فیصل آباد عبداللہ نیر شیخ نے تمام تر ROs اور AROs سے حلف لیا ہے۔ اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ عبداللہ نیر شیخ کا یہ کہنا تھا کہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی آخری تاریخ 22 دسمبر ہے، جبکہ ضلع ریٹرننگ افسر کی جانب سے امیدواروں کی کاغذات نامزدگی دفتری اوقات میں جمع کرنے کے حوالے سے بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنا تھا عبداللہ نیر شیخ کا کہ انتخابات کو شفاف بنانا ہماری اولین ترجیح ہے اور ضابطہ اخلاق کو ہر حال میں ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر DGPSA اسسٹنٹ کمشنر سمیت دیگر افسران نے RO اور ARO کا حلف اٹھایا۔ جی وقاص اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس، سینئر نائب صدر ڈاکٹر سجاد ارشد، نائب صدر اسلم بھلی، غلام حسین، حاجی گلزار، محمد بلال اور دیگر کی شرکت۔ ڈاکٹر سجاد ارشد کا کہنا تھا مہنگی گیس نے انڈسٹری کی بنیادیں ہلا دی ہیں، موسم سرما میں انڈسٹری گیس سے محروم ہے۔ مزید جان لیتے ہیں شراز بٹ سے۔ جی شراز۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج منعقد ہوا، جس کو چیئر کر رہے تھے سینئر نائب صدر ایوان صنعت و تجارت ڈاکٹر سجاد ارشد، اور ان کے ساتھ ساتھ اسلم بلی نائب صدر فیصل آباد چیمبر بھی موجود تھے۔ ایگزیکٹو ممبران نے بھی شرکت کی، جس میں حاجی گلزار، غلام حسین اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر ایگزیکٹو ممبران موجود تھے، جس میں چودھری اظہر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر جو ایجنڈا تھا وہ انڈسٹری کے حوالے سے انڈسٹری کو دوبارہ سے پیروں پر کس طرح سے کھڑا کیا جا سکتا ہے، اس پر گفتگو کی گئی، کمپیریزن کیا گیا، موازنہ کیا گیا پچھلے سال یعنی سال 2022 کا سال 2023 کے ساتھ۔ تو یہ بتایا گیا کہ سال 2023 جو ہے وہ انڈسٹری کے لیے بدترین سال رہا ہے۔ اس میں بجلی اور گیس کی پرائسز سب سے زیادہ مہنگی ہوئی، سب سے مہنگا یونٹ جو ہے اس وقت بجلی کا وہ صنعت کار خرید رہے ہیں، سب سے مہنگی گیس جو ہے اس وقت صنعت کار خرید رہے ہیں، 4 گنا گیس کی پرائسز جو ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے انڈسٹری تقریباً ڈیڈ ہو چکی ہے۔ پرنٹنگ اور ڈائنگ جو ہے وہ مکمل طور پر شہر فیصل آباد کے اندر بند ہے، جو کہ ڈائنگ اور پرنٹنگ کا شہر ہوا کرتا تھا۔ تو اس وقت صنعت کاروں کی حکومت وقت سے اپیل۔ شراز اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں میں ٹریفک کے مسائل، سپریم انجمن تاجران کی قیادت میں تاجروں کی CTO سے ملاقات، تاجروں نے 8 بازاروں میں درپیش مسائل بارے آگاہ کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں فضیل احمد سے۔ جی فضیل۔
آج بالکل 8 بازاروں میں ٹریفک مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے آج فیصل آباد کے سپریم انجمن تاجران امین بٹ گروپ کی جانب سے سی ٹی او فیصل آباد مقصود احمد لون سے ملاقات کی ہے اور مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا گیا ہے. سی ٹی او یہاں پر موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جی سر بتائیے گا, ٹریفک کے مسائل کے حوالے سے تاجروں نے آگاہ کیا ہے, کیا کہتے ہیں سوال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں بہت شکر گزار ہوں تمام تاجر برادری کا. یہاں پہ تمام 8 بازاروں کے صدر, سیکٹری اور سپریم صدر ان کے امین بٹ صاحب سب موجود ہیں. ہم نے مل جل کے یہ باتیں طے کی ہیں کیونکہ بہت سخت آرڈر ہیں کہ ون وے کی خلاف ورزی پہ اور رانگ پارکنگ کے اب جرمانہ ہو گیا 2000 روپے اضافہ ہو چکا ہے. تو اتنے جرمانے کی صورت میں بہت سے لوگوں کو پرابلم بھی ہوں گی, لیکن ان سے بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ ہم بیٹھ کے پہلے طے کر لیں. ہم نے تاجر برادری کے ساتھ بیٹھ کے طے کر لیا ہے جہاں پہ حدود انتظامیہ نے ان کو دی ہوئی ہے وہ لائن سے باہر جو بھی گاڑی ہوگی وہ ہم فوری طور پہ لفٹ کر لیا کریں گے. اور ون وے کی خلاف ورزی چاہے کوئی بندہ بھی کرے, یہ تاجروں نے کہا ہے کوئی بندہ تاجر, دکاندار, شہری, کوئی بندہ ون وے کی خلاف ورزی کرے گا اس کو 2000 روپے جرمانہ کیا جائے گا. جی بٹ صاحب آپ کیا کہتے ہیں سوال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو ون وے ہے اس کی وجہ سے ہمارے جو روڈ بلاک ہوتے ہیں, یہ سی ٹی صاحب نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ون وے کی جو خلاف ورزی کرے گا, بلکہ ہم ون وے کی خلاف ورزی کرنے نہیں دیں گے. ہم ان کے ساتھ ہیں, اگر کوئی پھر بھی کرے گا تو اس کے لیے 2000 جرمانہ کریں. بالکل فیصل آباد کے تمام تاجر ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. اور بھی جو ٹریفک فضیل اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. جھنگ کی آبادی اگلی 4 دہائیوں میں 2 گنا ہو جائے گی جس سے مسائل بڑھیں گے. بے ہنگم انداز میں بڑھتی آبادی سے پیدا ہونے والے مسائل بارے آگاہی کے لیے محکمہ بہبود آبادی کی پریس بریفنگ. ڈی او فیاض احمد کہتے ہیں آبادی کی منصوبہ بندی میں میڈیا کا کردار انتہائی اہم ہے. بات کر لیتے ہیں محمد رمضان مرزا سے. جی رمضان. جی بالکل, پاپولیشن ویلفیئر کی جانب سے جو ہے وہ وسائل کے ساتھ اور اسی تناسب سے آبادی کی بڑھوتری کے حوالے سے جو ہے وہ پلاننگ کرنے کے لیے مختلف سیشنز جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں. آج جو ہے وہ صحافی برادری کے ساتھ جو تھا ایک انٹریکٹیو سیشن تھا جس میں ڈسٹرکٹ آفیسر فیاض احمد چودھری کی جانب سے جو ہے وہ انہیں رہنمائی بھی دی گئی اور کیا پیغام دینا ہے اور کتنا ضروری ہے کہ آبادی کے حوالے سے جو ہے وہ آنے والی نسلوں کے اندر جو ہے وہ نو ہو دی جائے. ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں, اس بات بھی کرتے ہیں. سر کیا سمجھتے ہیں میڈیا کا کردار کتنا اہم ہے اور جو جوڑے ہیں شادی شدہ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے سر؟ جی گزارش یہ ہے کہ آج کا جو سیشن ہمارا جرنلسٹ کے ساتھ کیا گیا ہے, پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنے طور پہ جو بے ہنگم بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس کو کم کرنے کے لیے لوگوں کا ذہن سازی اور بیہیویئر چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس میں چونکہ میڈیا اور جرنلسٹ کا ایک بہت اہم کردار ہے, اسی وجہ سے آج ہم نے ان لوگوں کے ساتھ سیشن کیا تاکہ وہ بھی ہمارا حصہ بن کے تو آگے لوگوں کو یہ کمیونیکیٹ کر سکیں کہ اپنا خاندان جو ہے وہ اپنے وسائل کے مطابق رکھیں تاکہ اپنے بچوں کو صحت, تعلیم اور لباس, خوراک, رہائش کی سہولتیں بہتر طریقے سے مہیا کر سکیں تاکہ ہم ایک بہتر معاشرہ جو ہے وہ ترتیب دے سکیں. شادی شدہ جوڑوں کے لیے میری یہی گزارش ہے کہ وہ. رمضان مرزا اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. گوجرا میں پہلی پی ایچ ایف ڈپٹی کمشنر ہاکی لیگ کمشنر فیصل آباد سلور سعید نے افتتاح کیا. ڈپٹی کمشنر ٹوبہ محمد نعیم, اے ڈی سی آر عباس ذوالقرنین, اے سیز نعمان علی ڈوگر, ندیم بلوچ اور غزالہ یاسین سمیت عوام کی کثیر تعداد اسٹیڈیم میں موجود. مزید جانتے ہیں حافظ فرحان علی سے. جی فرحان. آج بالکل میں اس وقت انٹرنیشنل ہاکی اسٹیڈیم گوجرا میں موجود ہوں جہاں پر پاکستان کی پہلی ویمن ہاکی لیگ کا افتتاح جو ہے کمشنر فیصل آباد سلور سعید صاحبہ نے کر دیا ہے. میرے ساتھ موجود بھی ہیں, بات بھی کرتے ہیں, ان سے پوچھتے بھی ہیں. میڈم کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ ہاکی ولیج میں موجود ہیں اس وقت, کیسی آپ کی فیلنگز ہیں اور اس طرح کے ایونٹس جو ہیں ہماری خواتین کھلاڑیوں کے لیے کتنے ضروری ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو فرسٹ ایور ویمن ہاکی لیگ ہے اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی ڈپٹی کمشنر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو کہ جنہوں نے اتنا بڑا ایونٹ جو ہے آرگنائز کیا ہے. اور سادہ خوبصورتی یہ ہے کہ یہ آل ویمن ہاکی چیمپئن شپ ہے. سو خواتین کو انکریجمنٹ اور ان کی خاص طور پہ جو ہے اس طرح کے ایونٹس کرانا کہ ہمارے ہاں بہت ہی ایک ریئر اپرچونٹی ہے. تو میں چاہوں گی کہ ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کی ریپریزنٹیشن ہے, ان کو یہاں پہ ہوسٹ کیا ہے, ان کے لیے بہترین انتظامات کیے ہیں. تو میرے خیال میں جی یہ ایک ون آف اٹس کا مجھے آ کر بہت ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے. انشاءاللہ ایک بڑا ایونٹ جو ہے وہ آگے منتظر ہے ہم سب کا
اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے ہم اور ایونٹس جو ہیں وہ بھی فیوچر میں ضرور کراتے رہیں گے. تھینک یو. جیسے کہ آپ نے سنا کہ صدر سعید صاحبہ کا کہنا ہے کہ اس طرح کے ایونٹس جو ہیں خواتین کے لیے خاص طور پر فیوچر میں بھی ہوتے رہیں گے. میرے ساتھ آرگنائزر موجود ہیں. حافظ فرحان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. فیصل آباد میں محکمہ کسٹمز کے شعبہ IPRE کی جانب سے تربیتی سیمینار کا انعقاد کیا گیا. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عمیر عظمت سے. جی عمیر. جی، محکمہ کسٹمز کی جانب سے افسران کی ٹریننگ کے لیے تربیتی ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں مختلف افسران نے شرکت کی ہے. میرے ساتھ کسٹمز افسران موجود ہیں اور ان سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے. یہ ٹریننگ جو ہے یا یہ ایک سیمینار یہ اس لیے کنڈکٹ کیا گیا ہے جوائنٹلی، تاکہ ہمارے جو لوگ اپریزرز اور انسپیکٹرز جب کوئی بھی چیز آتی ہے تو اس کی پہچان کر سکیں کہ اصل کیا ہے اور کاؤنٹر فیٹ کیا ہے. آلسو ان کو ہم نے یہ آگاہی دینی تھی کہ کاؤنٹر فیٹ چیزیں آنے سے، خاص طور سے وہ چیزیں جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں، وہ کس قدر آپ کے لیے مضر ہو سکتی ہیں، اور ان کو کلیئر کر کے مارکیٹ تک ایکسیس نہ دینا یہ ان کے ہی بس میں، اور اس کے لیے ان کی پہچان، اویئرنیس، اور اس کے لیے جو بھی ہمارا ایگزسٹنگ لیگل سٹرکچر ہے اس کو سمجھنا اور آگے چلانا بہت ضروری ہے. کلیکٹر کسٹمز فیصل آباد اصدق افضل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. کیا کہنا چاہیں گے سر؟ کسٹمز کیونکہ تجارتی سامان کی جانچ پڑتال، اس کی سیفٹی کو انشور کرنے کے لیے وہ محکمہ ہے جو کہ بالکل ہراول دستے پر ہوتا ہے، اور ہمیں اس چیز کا بالکل احساس ہے کہ کاؤنٹر فیٹ یا مصنوعی یا فیک چیزیں جو ہیں اس کے اندر ادویات بھی شامل ہیں، اس کے اندر آپ کے باقی گڈز بھی شامل ہیں، جس سے جانی اور مالی دونوں قسم کے نقصان جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اور یہ تو سیدھا سیدھا دھوکہ ہے ہی. ڈائریکٹوریٹ آف IPRE کی جانب سے کسٹمز افسران. عمیر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. توبہ ٹیکسنگ میں کرسمس کے حوالے سے فیسٹیول، مسیحی برادری نے کثیر تعداد میں شرکت کی، بچوں نے ٹیبلوز پیش کیے، کیک بھی کاٹا گیا. تفصیلات جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے. جی مبشر. کی آمد ہے اور کرسمس کی تیاریاں بھی زوروں پر پہنچ چکی ہیں. مسیحی برادری کی جانب سے اپنے گھروں کو سجایا جا رہا ہے، کرسمس ٹری جو ہے وہ سجا دی گئی ہے، اور آج ایک فیسٹیول کا بھی اہتمام کیا گیا جس میں بچوں، خواتین نے کثیر تعداد میں شرکت کی، ٹیبلوز پیش کیے گئے اور مختلف جو ہے وہ کھیل بھی یہاں پر ہوئے. اسی حوالے سے جو مسیحی برادری کے لوگ ان سے بات بھی کرتے ہیں، جانتے ہیں. سر اب بتائیے کہ فیسٹیول کیسا رہا آپ کا آج؟ جی، میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ آج ہم مسیحا یسوع کا جنم دن جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور لورز آف کرائسٹ چرچ کی طرف سے آج 9واں جو کرسمس فیسٹیول مقامی دی پیراڈائز ہوٹل میں آج اس کا انعقاد کیا گیا، جس میں بہت سے مسیحی بہن بھائیوں نے کرسمس کیرل سانگز گائے، جس میں مسیح کی آمد کے سلسلے میں، مسیح کی پیدائش کے سلسلے میں انہوں نے خوب جوش کے ساتھ انہوں نے پرستش کی ہے. چھوٹے بچوں نے ٹیبلوز پیش کیے ہیں اور بہت سی رنگا رنگ گیمز بھی کی گئی ہیں، جس میں مختلف قسم کے جو شادی شدہ جوڑے تھے انہوں نے خوب انجوائے کیا. اور پھر ہم آخر پر جو ہے وہ کرسمس کیک کاٹیں گے. سب جو شرکا ہیں وہ کرسمس کیک کٹنگ میں شمولیت کریں گے اور پھر مل کر کرسمس ڈنر جو ہے وہ شیئر کریں گے. گاڈ بلیس یو. مبشر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. فیصل آباد میں قدیمی کھیل دنگل عدم توجہ کا شکار، مقابلے کم ہونے سے ریسلنگ کے کھلاڑی مایوس. تفصیلات جانتے ہیں علی رضا سے. جی علی. کھیل دنگل جو ہے وہ دن بدن ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے، جس کے بعد ایسوسی ایشنز اور دنگل سے وابستہ افراد پریشان. ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے دنگل کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دی جا رہی، جس کے دن بدن جو ہے وہ دنگل فیصل آباد میں جو ہے وہ ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. سر کیا کہیں گے، دنگل کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ آپ سیکٹری ہیں، اس حوالے سے کیوں اس پہ جو ہے توجہ نہیں دی جا رہی؟ یہ السلام علیکم، سب سے مہنگا شوق ہے ریسلنگ. اس پہ خرچہ بہت زیادہ آتا ہے، تو گورنمنٹ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتی، جس وجہ سے یہ دنگل جو ہے وہ زوال پذیر ہوتے جا رہے ہیں. اکھاڑے جو ہیں پہلوان جو وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ وہ ہمیں فنڈ بھی دے اور ہماری ریسلنگ بھی کروائے. پلیئر بہت دن بدن مایوس ہوتے جا رہے ہیں، پلیئر جو ہیں وہ بھی کم ہوتے جا رہے ہیں دنگل میں. اس کی کیا وجہ؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ بہت مہنگا کھیل ہے، اس پہ گورنمنٹ توجہ نہیں دیتی، صرف کرکٹ پہ توجہ دی جاتی ہے. تو اس لیے ریسلنگ پر توجہ دی جائے، تو پہلوانوں کو فنڈ دیے جائیں، کھاڑے کھولے جائیں، تو پھر یہ چلے. علی رضا اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.